खुदावंद के बाबरकत और ज़िंदा नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ निकालें कलाम मुक़द्दस में से, जैसा कि हम अपने रूटीन के मुताबिक स्टडी कर रहे हैं, लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तलीमात और हयातुल मसीह। आज हम पढ़ेंगे, आए मेरे साथ निकालें यूहन्ना की इंजील चैप्टर 2। काना गलील में शादी है। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यस्सु की माँ वहाँ थी, और यस्सु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यस्सु की माँ ने उससे कहा, उनके पास मैं नहीं रही। यस्सु ने उससे कहा, ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मीरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि यह कहाँ से आई है, मगर खादम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे, तो मीरे मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकस उस वक्त जब पीकर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। 11 ये पहला मौजज़ा यस्सु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल ज़ाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। इसके बाद वो और उसकी माँ और भाई और उसके शागिर्द कफरनहूम को गए और वहाँ चंद रोज रहे। वेडिंग इन काना, काना गलील की शादी। शादी probably no more special day in a young person's life. Second most important decision any person, any Christian I can say make. First decision to receive and accept the Lord, his Savior and the Lord and King. And the second most important decision somebody can even make, that is to decide who he is going to or she is going to marry, to spend supposedly his lifetime commitment. जीसस के साथ जो हमारी कमिटमेंट होती है उसको चूज करने का है, where we are going to spend our eternity. लेकिन इस दुनिया में रहते हुए आपका लाइफ टाइम कमिटमेंट गुजारने के लिए जिस पार्टनर को चूज करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इन अ यंग पर्सनस लाइफ, एनी पर्सनस लाइफ, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है। अगर जो शादीशुदा हैं हमारे दरमियान में, वो अगर इसको याद करें कि उस मोमेंट को, उस कि जब उनकी शादी हुई, the big great day for them, they will never forget that all moment. बल्कि कह सकते हैं कि जितना भी वो शादी का इवेंट था, प्रोग्राम था, वो तैयारियां, वो सब सजावट, आराइश, चहल पहल, रौनक, अब जब भी हम इसका तस्वर करते हैं, इमेजिन करते हैं वेडिंग का, तो आपके माइंड में हमेशा ये आता है कि रंग बिरंगे लिबास, ड्रेस, खूबसूरत ड्रेसेस, लाइट्स और म्यूज़िक और मेहमान, और हर कोई नए ड्रेसेस में घूम फिर रहा है और एक बहुत खूबसूरत समा बना होता है। इट्स ब्यूटीफुल इवेंट है। और अगर आप हम एशिया से ताल्लुक़ रखते हैं बैकग्राउंड, तो हमारी जो वेडिंग्स है आपको पता है कि काफ़ी लंबी चलती हैं, महीना वेडिंग की तैयारियां हो रही हैं और एक्साइटमेंट होती है। वंडरफुल इवेंट। और जूइश हिस्ट्री में
اگر بہت زیادہ بھی نہ جاؤ تو یہ ایونٹ ہوتا تھا 7 days کا ایونٹ ضرور ہوتا تھا یہ میرج پارٹی، اور اس میں ہر کوئی تیاریوں میں لگا ہوتا تھا، اور ہر کوئی کوشش کرتا ہے، کوئی بھی ویڈنگ ہو کوشش کرتا ہے کہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، سب کچھ اس کی بالکل اکارڈنگ ٹو دا پلان ہو جس طرح، اور مہمان اسپیشلی ہوتا ہے کہ جو گیسٹ آنے والے ہیں ان کو کسی قسم کی شکایت نہ ہو، وہ آئیں وہ انجوائے کریں، اور خاص یہ تو ہو گیا کہ وہ تیاریاں، سجاوٹ، لائٹس، میوزک اینڈ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے فوڈ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ کھانا پینا، پکوان جو بنتے ہیں، بڑے بڑے اچھے کھانے بنتے ہیں، تو وہ سب لوگ اس کو، آپ کو پتہ ہے کہ مہمانوں کے لیے سب سے بڑی بات ہوتی ہے جب وہ آتے ہیں تو بعد میں جائیں تو کھانا بڑا ودیا سے جی مزہ آ گیا، یہ وہ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب اس چیز میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اٹس ریئلی بگ امبیرسمنٹ ہوتی ہے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں تیاری کروں گا، مہمان آ رہے ہیں، کھانا کھل گیا جی، اور بعد میں کیا ہے پتہ چلا کہ کوئی چیز کم ہو گئی ہے یا کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، تو وہاں پہ پھر پینک، اور وہاں پہ کیا مسئلہ سارا خراب ہو جاتا ہے۔ اس شادی کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں بھی یہاں پر اس طرح کی سچویشن نظر آئے گی۔ کوئی بھی شادی دیکھ لیں، کتنی بھی ارینجمنٹ کرتے، کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے، سم تھنگ مسٹ ہیپن، یہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی، اگر آپ سب اپنی جو شادی شدہ یاد کریں شادی، تو کوئی نہ کوئی مسئلہ آپ کو یاد ہوگا کہ سم تھنگ ریئلی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ، مجھے یاد ہے، اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ میری شادی پہ کیا ہوا، سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، مینی تھنگ، لٹل تھنگ، لیکن ایک چیز تھی کہ ایک بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ جب بارات بھی پہنچ گئی کلارک آباد، اور نکاح سے پہلے وہ لائٹ چلی گئی، اور نکاح کی مووی جو ہوتی ہے وہ پتہ ہے آپ کو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو ان دنوں میں جب مووی وہ پتہ چلا جی کیمرے والا جو ہے وہ اس نے اپنی بیٹری ہی چارج نہیں کی، تو مجھے پھر ظاہر ہے غصہ آنا تھا، میں امپورٹنٹ وہ مومنٹ تھا، تو یہ سب گڑبڑ ہو گیا، لیکن خدا کا شکر ہے چلے فوٹو وغیرہ اتاری، لیکن یہ ایک بڑا خاص موقع تھا جو اس ہماری شادی پہ جو ہم مووی نہ بن سکی، تو فوٹو سے چکر چلانا پڑا، کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے ہر شادی میں۔ پھر تیسرے دن کانہ گلیل میں ایک شادی ہوئی، تیسرے دن اب وہاں پہ آپ منظر میں کوشش کریں کہ سب کچھ اپنے فوکس کو کہ وی آر ان کانہ گلیل، اس گاؤں میں ہے، اس ولیج میں ہے جہاں پہ سین کیا ہے، ویڈنگ، اور بہت سے مہمان ہیں، اور ایک کافی کہہ سکتے ہیں کہ بڑی شادی ہے۔ اس کی خاص بات ہے کہ جو بھی شادی والی یہ فیملی ہے، گھرانہ ہے، دے آر کوائٹ ویلتھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے خادموں سے، جنہوں نے خادم رکھے ہیں، نوکر رکھے ہیں، اٹس مین دے آر ویلتھی، گڈ رچ پیپل ہوں گے جنہوں نے اس طرح کی تیاری کی ہے۔ اور لکھا ہے تیسرے دن، تیسرا دن وہ ہے، اگر آپ پیچھے تھوڑا سا جائیں تو پہلے دن کیا بات ہوتی ہے، جب یوحنا کے 2 شاگرد یسوع کے پیچھے ہو لیتے ہیں، اس کے بعد اگلے دن یوحنا کے 2 شاگرد، اس کے بعد لکھا ہے شمعون پترس کو بھی جا کے اس کے بھائی اینڈریو نے بتایا کہ ہمیں مسیح مل گیا ہے۔ اس کے اگلے دن لکھا ہے یسوع نے گلیل کو جانا چاہا۔ یہ اس شادی کا اصل میں وہ بات کی جا رہی ہے کہ یسوع اس گلیل کی جو شادی تھی، ہی آلریڈی واز انوائٹڈ، وہاں پہلے سے پلان تھا اس کا جانے کا، کیونکہ وہ شادی میں وہاں پہ اس کی انویٹیشن تھی۔ تو فلپس سے مل کر خدا نے کہا کہ میرے پیچھے کم ود می، ایکچولی اس نے کہا، اور وہ شادی دوسرے دن اور اس کے اگلے دن وہ وہاں پہنچے کانہ گلیل میں۔ کانہ گلیل جو جگہ ہے یہ ناصرت سے تقریباً 8 اور 9 مائلز کے فاصلے پر ہے۔ ہم جب ناصرت میں گئے، ناصرت میں کافی ہم نے گھومے پھرے، اور اس کے بعد کانہ گلیل میں بھی
جب بھی وہ اسرائیل ٹور کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی وزٹ کرواتے ہیں، وہاں پر جا کے وہ دوبارہ سے وہ جو شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے دوبارہ وہ اس کو دہراتے ہیں اور پریئر ان کے لیے کی جاتی ہے۔ ایک بالکل چھوٹا سا گاؤں ہے، تو یہ تقریباً اگر کلیئر ڈے میں اس کو چاہیں تو ناصرت کی جو بلندی ہے وہاں سے وہ گاؤں نظر بھی آ سکتا ہے۔ تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع کی ماں وہاں تھی، پہلی آیت میں لکھا یسوع کی ماں وہاں تھی، اٹس مین شی واز آلریڈی دیر۔ یہ ایک ایسی بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس گھرانے کے ساتھ، اس فیملی کے ساتھ اس کے تعلق کو پیش کرتا ہے کہ سم تھنگ گڈ ریلیشن۔ شی واز ناٹ ان دا گیسٹ لسٹ بٹ ہوسٹ جو تھا وہاں، بلکہ ان کو ریسیو کرنے والے فیملی کے ساتھ تھی وہاں پر۔ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ مریم جو تھی اس کی اس فیملی کے ساتھ یا بہت اچھے فرینڈشپ یا تعلقات تھے یا وہ ان کے ریلیٹیو تھے، تو وہاں پر وہ پہلے سے موجود تھی۔ اور غور کریں یہاں پہ ایک بات لکھی گئی ہے کہ یسوع کی ماں وہاں تھی، یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ مریم ہمارے منجی کی ماں، بلکہ یسوع کی ماں۔ اس کو میں اس لیے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی مریم کا ذکر آئے گا وہاں پہ جیزس کے تعلق سے یسوع کی ماں وہاں تھی، یہ نہیں لکھا کہ مریم وہاں تھی، یسوع کی ماں وہاں تھی۔ جب بھی آپ کسی شخص کا نام لیتے ہیں کسی بات میں، فلاں جگہ پہ میں بات کروں کہ میں نے کل ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اوباما کی بیٹی تھی، تو پرومیننٹ کون ہے؟ اوباما، نوٹ اس کی ڈاٹر۔ یا کسی بڑے شخص کا نام لیں اور اس کو کہیں کہ صدر کا، پریزیڈنٹ کا بیٹا تھا، پرومیننٹ کون ہے؟ پریزیڈنٹ۔ اس کی وجہ سے وہ، میرا مطلب کہنے کا ہے کہ مریم واز ناٹ بلیسڈ بیکاز ہی بور، اس نے یسوع کو جنم دیا، بلکہ اس لیے بلیس تھی کہ یسوع نے اس کی کوکھ سے جنم لیا۔ یسوع کی وجہ سے مریم بلیس تھی، نہ کہ مریم کی وجہ سے یسوع۔ کلام مقدس آلویز جو فضیلت دیتا ہے وہ اس کو ایلیویٹ کرتا ہے، ایگزالٹ کرتا ہے، وہ جیزس کو ایگزالٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی لکھا ہے کہ یسوع کی ماں وہاں تھی۔ اس تعلق کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر اس کی خاص تعلق تھا۔ منجی اس لیے مشہور نہیں ہوا کہ وہ کماری مریم کا بیٹا تھا، بلکہ مریم کو اس لیے شہرت ملی کہ وہ یسوع کی ماں تھی۔ یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ Both Jesus and his disciples were invited to the wedding. اب آپ سوچتے ہوں گے ہم بھی ایک دم ہی یسوع کے شاگرد 2 دن میں ہی اس کے شاگرد ہیں، کتنے شاگرد تھے اس کے ساتھ؟ اگر آپ غور کریں، how many disciples was that time؟ اینڈریو اور اس کا بھائی پیٹر، دین فلپ، اینڈ دین اس نے کس کو کال کیا؟ نتانیل، اور ایک اور جس کا نام سیکرٹ میں رکھا گیا جان۔ ایٹ لیسٹ 5 disciples was with Jesus، اور many scholars believe کہ ایک اور ڈسائپل بھی ان کے ساتھ تھا، وہ ہو سکتا ہے یعقوب، یوحنا کا بھائی، کیونکہ لکھا کہ اندریاس نے پہلے اپنے بھائی پترس کو مل کر کہا۔ اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے اس کے بعد یوحنا نے اپنے بھائی کو، یعقوب کو بتایا کہ مسیح، کیونکہ یہ جو تعلق، اگر میں ان سب پہ غور کرتا رہا، بلکہ میں نے ایک میپ، نقشہ بنا کے اگر آپ کو نظر آئے تو اس میں بنایا کہ یہ ایک کانا گلیل کی کا گاؤں ہے، اور دیر از ناصرت، اور اس جیزس ہے، جیزس کی وہاں پہ دعوت ہے، اور جو اس کے ساتھ اس کے ڈسائپل ہیں ان کا اس گھر کے ساتھ کیا لنک بنتا ہے۔ تو
اندریاس اور پترس جس شہر کے رہنے والے تھے، فلپس اسی شہر کا رہنے والا تھا، ٹھیک ہے. یسوع نے اس کو کہا تم بھی میرے ساتھ چلو. اس کا یسوع کے ساتھ تعلق بن گیا. اب فلپس نے نیتنیل کو مل کے کہا کہ ہمیں مسیح مل گیا ہے، جس نے آ کے کویسچن کیا کہ تو مجھے کہاں سے جانتا ہے. اور نیتنیل اس کا اگر جان 21:2 میں جا کے پڑھیں تو اس میں لکھا ہے نیتنیل کانے گلیل کا رہنے والا تھا، جس گاؤں میں شادی تھی وہ ادھر کا رہنے والا تھا. تو لنک بن گیا. جب اس نے بتایا ہوگا ہم جیزس کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں، کانا گلیل میں، تو وہاں پہ شادی ہے. تو اس نے کہا کدی شادی ہے بھی ساڈے پنڈ چ کدی شادی ہے، کیونکہ وہ وہاں کا رہنے والا تھا. تو اس نے کہا فاں، تو اس نے کہا میں بھی وہاں، تو ہم بھی چھوٹے سے گاؤں میں، میرا یقین ہے کہ سب انوائٹڈ ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں اس نے اس کو بتایا اور وہ دونوں رہنے والے تھے. اور یوحنا اور یعقوب اور پترس اور اندریاس یہ دوست بھی تھے اور یہ آپس میں بزنس پارٹنر بھی تھے. کیوں کہ یہ سب مچھلی کا کاروبار کرتے تھے. اب جب کہ لاسٹ ٹائم میں نے پڑھا تھا کہ جب خداوند نے ان کو بلایا تو یہ سب اپنے اس مچھلیوں کو اور کشتیوں کو چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چل پڑے. یہاں پہ ایک خاص بات مجھے جس میں نے سیکھی کہ اگر آپ ہسٹری کو اسٹڈی کریں تو آپ کو کہ کس طرح خدا کا کلام پھیلا، ہاؤ دا ورڈ اسپریڈ از دیٹ گریٹ اینڈ میسو ایونجلزم اور کروسیڈ اور بڑی بڑی کنونشنز کی وجہ سے. اگر آپ جا کے اسٹڈی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی آج تک بڑے بڑے کروسیڈ ہوئے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں ابھی تک، اٹس ویری گڈ. یہ خدا کا کلام پھیلانے میں بہت بڑی مدد ملتی ہے. لیکن اس میں دیکھا گیا ہے، اسٹڈی کی گئی ہے کہ اگر 100 پیپل آ کے تو وہاں پہ ریپینٹ کرتے ہیں اس کروسیڈ میں اس کلام سے متاثر ہو کر، تو جب وہ واپس چلے جاتے ہیں تو آفٹر 1 ایئر اور 2 ایئر جب ان لوگوں کو اسٹڈی کیا گیا جنہوں نے توبہ کی تھی تو ان میں سے ایون 40% بھی جو تھے وہ اپنے اس کمٹمنٹ پہ قائم نہیں رہے. اور جو 40% بھی تھے ان میں سے ایون 7% تھے جنہوں نے لوکل چرچز کو جا کے اٹینڈ کرنا شروع کیا، وہاں کی فیلوشپ کو چلے گئے. اس گیدرنگ میں بہت کم لوگ جو تھے اس طرح، کیونکہ وہاں سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ کروسیڈر ختم ہو گیا، وہ سارا کنونشن کا ٹائم ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد ان سب لوگوں کو کیا فیلوشپ کی ضرورت تھی کہ 1 to 1 ان کو بیٹھ کر وہ کلام کے گہرے بھیدوں کی سمجھ دی جائے، ان کو کلام کی اسٹڈی گہری طور سے ان کو سمجھائی جائے. اس لیے بہت سارے لوگ واپس چلے جاتے ہیں اپنے کاموں. اور لکھا ہے کہ جب کہ ہم انجیل میں پڑھتے ہیں کہ جب بیج بونے والے کی مثال، کہ جب بیج بویا جاتا ہے تو اس میں سے بہت سارے اسی وقت ایمان لے آتے ہیں، تو پھر جب واپس جاتے ہیں تو کچھ لوگ دنیا کے مسائل و مسائل میں پھنس کر واپس اپنا ایمان ختم کر دیتے ہیں، اور کچھ اچھی زمین پر گرے، کچھ سخت پتھریلی زمین پر. تو اس طرح ہوا. زیادہ تر جو خدا کا کلام پھیلا وہ کس طرح؟ بائی دا ورڈ آف ماؤتھ. بہت سارے لوگوں کی جو زندگی چینج ہوئی وہ 1 to 1 جنہوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ میری زندگی میں یہ چینج ہوا ہے، میری زندگی میں یہ بات ہوئی ہے، اور وہ دوسرے کو بتایا، اور دوسرے کو اس نے کہا کہ کم اینڈ سی. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جتنے شاگرد ہیں ان کی یوحنا نے ان کو بتایا کہ اس کے پیچھے ہو لو، اس کے بارے میں بتاتا رہا کہ دس از دا مسیح، دس از دا ون وی آر ویٹنگ فور. جب ان کو پتا چلا تو کیا لکھا ہے کہ اندریاس نے جب پا لیا اینڈریو نے، تو اس نے کہا کہ وہ دوڑا گیا، بھاگا اور اپنے بھائی کو بتایا مجھے مسیح مل گیا ہے. جب اس کو پتا چلا تو اس نے اور لوگوں کو بتایا. اس کے بعد جب ہم فلپ کو دیکھتے ہیں تو اس کو پتا چلا تو اس نے اور جا کے اپنے دوست کو بتایا. دس از دا وے ایکچولی کلام پھیلا ہے. زیادہ تر آپ کے پرسنل لوگوں کی ٹیسٹمنی کے ساتھ ان کی زندگیاں چینج ہوئیں،
اور جس ماحول میں, جس کمپنی میں, جس گروپ میں تھے, ان لوگوں نے ان کو دیکھنا شروع کیا کہ سم تھنگ از ڈفرنٹ, یہ چینج ہے. تو دین دے فاؤنڈ کہ ہمارے پاس چانس تھا, دین دے ایونجلائز دیم, دین انہوں نے بتایا کہ واٹ ایکچولی ہیپن. اور عام طریقہ جو تھا کہ آپ کو کہ کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں تھی ان کو, لیکن انہوں نے کہا کم اینڈ سی, آؤ ہمارے ساتھ, چلو جا کر ایک دفعہ دیکھو. میں ایون کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے گھرانے میں مائی فیملی چینجڈ بائی ون ان ایجوکیٹڈ ہاؤس ہولڈ وومن. جو میری ماں جی تھی, بالکل سادہ ایک گھریلو عورت, ان پڑھ, لیکن انہوں نے ایک ایف جی اے چرچ میں جانا شروع کیا. ہماری بیک گراؤنڈ کیتھولک بیک گراؤنڈ تھی, تو امی اکیلے ہی چلی جایا کرتی تھی. تو انہوں نے, ہم اکثر ان کا مذاق اڑاتے تھے, جب مجھے یاد ہے چھوٹے تھے تو اسی کہنا تسی بھائیاں دے چرچ ہوں جاندے ہو, وہ کہنے منو بیٹا منو مزہ آندا اتھے. وہ اکیلی ہی چلی جایا کرتی. کچھ عرصے بعد ان کی باتوں سے انہوں نے کرنا کہ, تو ہم نے حیران ہوتے تھے کہ امی کو کلام کی ایسی باتیں کیسی سمجھ آ گئی. تو پھر انہوں نے کیا کہنا شروع کیا, بیٹا ایک باری چل کے تو دیکھو, کم اینڈ سی. ہمیشہ وہی کہتی تھی, پتر ایک باری آ کے تو دیکھو تسی, میں نہیں سمجھا سکتی تمہیں اس طرح, ایک باری آ کے دیکھو. The same thing, she doesn't know کہ this is the way, لیکن ان کا دل سے اندر ہی تھا کہ وہ خود کہتی تھی come and see. then slowly ہم سب ایف جی اے چرچ جانا شروع ہوئے, فل گاسپل چرچ. اور خدا کا شکر ہے ہمارا سارا گھرانہ ایمان لے آیا اور انہوں نے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا سب. تو آج خدا کا شکر ہے کہ ہم خدا ان کی خدمت میں ہیں. تو دس از دا وے, آلویز اپنے اندر گواہی رکھیں, ویئر ایور یو آر, یو ڈونٹ نو ہاؤ دیٹ گاڈ کین یوز یو, یو جسٹ بی ریڈی اینڈ اویلیبل, تو آپ کو خدا استعمال کرے گا. اب اس بات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کیا تھی سین, اور وہاں پہ اب سچویشن کیا ہو گئی وہاں پہ ہم دیکھیں گے. ورس آگے جب میں ہو چکی ورس 3 میں, تو جو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی. سچویشن بن گئی, پرابلم پیدا ہو گئی. سین, سچویشن, آگے آئے گا سپلائی, دین سگنیفیکینٹ. مدر آف جیزس سیڈ ٹو ہم دے ہیو نو وائن. اب جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا, اسی طرح مڈل ایسٹرن لوگ جو ہیں دے آر ریئلی ویری always concerned about hospitality. To run out of wine or food is social embarrassment. کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑی شرمندگی کی بات تھی. اور اس دور میں سنا یہاں تک ہے کہ اگر آپ وہاں پہ بڑی اچھی آپ نے ارینجمنٹ کیا, بڑے بڑے لوگوں کو بلایا, تو آپ ان کی لیے فوڈ ارینج نہیں کر سکے, یا کس طرح کی وہاں پہ اس طرح کی کمی ہو گئی ہے, تو پیپل ور الاؤڈ ٹو ایون سو کر دیتے تھے ان کو کہ تم کو اس طرح کا ارینجمنٹ نہیں کرنا چاہیے, تمہیں اس طرح کی پارٹی نہیں کرنا چاہیے تھا اگر تم افورڈ نہیں کر سکتے تھے, اگر تم یہ سارا صحیح نہیں کر سکتے تھے. تو ان کے لیے ایک بڑی امبیرسمنٹ ہوتی تھی یہ سارا کچھ. تو اب کیا ہوا, لکھا ہے کہ مریم نے جا کر, اور اس کو اگر غور کریں تو مریم نے جا کے کوئی اس کو کمانڈمنٹ نہیں دیا, ایسا لگتا ہے شی جسٹ رپورٹڈ ٹو جیزس کہ واٹ ہیڈ ہیپن, کیا ہو گیا کہ ان کے پاس وائن نہیں رہی. وائن کے بارے میں بہت سی باتیں کہہ سکتے ہیں لوگ, کیونکہ بہت سے لوگ اسپیشلی اس واقعے کو, اس ایونٹ کو یوز کرتے ہیں. مینی پیپل ایون یوز دس میریکل ٹو جسٹیفائی دیئر ڈرنکنگ ہیبٹ کو. وہ اس کے ساتھ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یسوع نے میں بنائی, یسوع نے, اس کا مطلب ہے کہ تو ہم پی سکتے ہیں, ہم یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. میں بہت زیادہ اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا, میں صرف مختصر بات کروں گا. پہلے بھی میں نے کئی دفعہ کہا ہے,
اگر ہم یسوع کی لائف کو فالو کرتے ہیں, ایگزامپل فالو کرتے ہیں, بیکاز جیسس ڈیڈ دیٹ سو وی کین ڈو دیٹ. یہی بنتا ہے نا کہ اف جیسس ڈیڈ دیٹ میریکل اینڈ پیپل ڈرنک دیٹ وائن, پیپل, اینڈ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جیسس بھی نے بھی ڈرنک کی. ہمیں کہاں پہ کہیں پہ بائبل میں اس طرح کا کوئی بھی حوالہ نہیں ملتا کہ جہاں پہ ہم اسپیسیفک کہہ سکے ہیں کہ جیسس ڈرنک وائن. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو ایسا لے لیں کہ یس جیسس بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ, کیونکہ اسی طرح اسی وجہ سے یہودی اس پہ اکثر الزام لگاتے تھے کہ کھاؤ پیو اور شرابیوں کا یار. اوکے, ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ اوکے جیسس کین ڈرنک, جیسس کین گو ان دس کائنڈ آف پارٹی, سو وی وائی ناٹ وی. میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے ہمیں جیسس کو ایگزامپل کو فالو کرنا چاہیے. اونلی ڈرنکنگ دس چیز کو صرف فالو کرنا چاہیے. دیر از لاٹ ادر ایریاز آف جیسس لائف, وائی ناٹ وی فالو دوز آلسو. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے یہ اس لیے فالو کرتے ہیں, کر سکتے ہیں کہ جیسس ڈیڈ دیٹ, تو ہمیں دوسرے ایریا میں بھی اس کو فالو کرنا چاہیے. اف جیسس اوور ایگزامپل, تو میرے ساتھ مارک 14:25 نکالیں. دین وی کین آلسو ٹیک دس ایگزامپل ایز ویل. Assuredly I say to you, I will no longer drink of the fruit of the vine until that day when I drink it now new in the kingdom of God. جیسس نے تو یہ بھی کہا ہے, اب میں انگور کا شیرہ اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک کہ خدا کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں. Then you have to follow as well this, کہ یسوع نے تو کہہ دیا اس دن, no longer I will drink. If you want to drink, wait a while. We will drink that wine with Jesus. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, کیونکہ میں یہ ساری ہیبٹ کر چکا ہوں, اس لیے میں بتا سکتا ہوں کہ مجھے جتنی بھی کمپنی میں میں رہا ہوں ڈرنک کرنے والوں کی, آئی haven't found anyone کہ وہ کہے کہ میں جی صرف ایک کپ سے زیادہ نہیں پیوں گا, تو اس کے بعد, اور مجھے پتا کہ جب سامنے ہو, کھلا ہو, سب کچھ اویلیبل بھی ہو, تو کوئی نہیں رکتا. اور اس کے بعد ڈرنکنگ ہیبٹ نے بہت سی تباہیاں کی ہیں. لیکن پھر میں کہوں گا کہ اگر آپ ایماندار ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ جسٹیفائی یور سیلف. اپنے گریبان میں خود جھانک کے دیکھ لو کہ آپ کے ایسا کرنے سے میں بھی گناہ نہیں ہے, لیکن تمہاری اس ہیبٹ سے کسی کو ٹھوکر تو نہیں لگ رہی, کسی کے لیے آپ ٹھوکر کا باعث تو نہیں بن رہے. مے بی اٹس یور وائف, مے بی اٹس یور چلڈرن, مے بی اٹس یور فرینڈ, مے بی کوئی ایسا ایماندار جس نے جو اتنا مضبوط نہ ہو, تو میں بھی اس کے سامنے آپ پی کے اس کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو سکتے ہو. جسٹ ڈو دیٹ اینڈ کنسیڈر یو آر ناٹ اے اسٹمبلنگ بلاک فار اینی ون. پالوس رسول کہتا ہے کہ سب چیزیں روا تو ہیں لیکن سب چیزیں مفید نہیں ہیں. سب چیزیں پرمیشن مجھے ہے, لیکن سب چیزیں کیا ہے, بینیفیشل نہیں ہیں. وہ یہاں تک کہتا ہے کہ اگر میرے گوشت کھانے سے کسی کو دکھ پہنچتا ہے یا کوئی ٹھوکر کا باعث بنتا ہے تو میں ویجیٹیرین ہو جاؤں گا. آئی ول نو لانگر ایٹ میٹ, کوئی بھی میٹ نہیں میں کھاؤں گا. وہ اپنے آپ کو اپنی یہ سیکریفائز کرنے پہ تیار ہے, دوسرا کوئی بھائی نہ گر پڑے. تو وائی ناٹ وی کین جسٹ سیکریفائز اوور دس ہیبٹ. کیونکہ میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں کہ اس نشے کی وجہ سے, اس عادت کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے کی فیملی برباد ہوئی, بہت سی لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئی. یسوع نے اس سے کہا, اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام, ابھی میرا وقت نہیں آیا. یسوع نے اس سے کہا, اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام, ابھی میرا وقت نہیں ہے. یہ اگر آپ
آیت پڑھیں تو بہت سے لوگ اس کو اس طرح لیتے ہیں جیسے ایک بڑی ہارش سی لگتا ہے، ایک بڑا سخت سا، کہ ماں اور بیٹے کی بات ہو رہی ہے اور بیٹا اس طرح اپنی ماں کے ساتھ بات کر رہا ہے، ایک بڑا ہمیں فرق سا معلوم ہوتا ہے، غیریت سی، ایک ڈسٹنس سا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر کس طرح خدا جیزس کہہ سکتا ہے اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام۔ اصل میں یہاں پہ جس ورڈ کو اے عورت لکھا گیا ہے، اس کا جو گریک سے یونانی زبان سے اس کو ٹرانسلیشن کیا گیا ہے، اس کا گنائی یونانی جو ورڈ ہے، اور یہ اس طرح کہ جیسے ہم اپنی اردو لینگویج میں کہہ سکتے ہیں خاتون، اور انگلش میں لیڈی کر کے بلا سکتے ہیں۔ اٹس ناٹ ایکچولی کہ وہ کم تر کوئی لفظ یوز کیا گیا، بلکہ ایک ایگزالٹ کرنے والا، ایک رسپیکٹ کا، احترام کا ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں محترمہ اپنی اردو لینگویج میں، محترمہ پلیز ایسا، یا مہربانی کر کے یہ کر لی۔ خاتون جو ورڈ یوز کیا گیا ہے یہ مریم کی عزت گھٹانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی عزت کو ایک احترام کا لقب دیا گیا ہے، ایک اس کی عزت بڑھانے کے لیے۔ ماں نہ کہنے کی وجہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں چلو بڑا اچھا ہے، یہ ایک عزت کا ورڈ ہے، لیکن وائی ناٹ اس نے ماں ہی کہہ دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں بائبل میں ویسے تو کہیں بھی نہیں ملتا، لیکن 30 ایئرس کے بعد when he started his ministry after the baptism of the Holy Spirit, when Jesus started his ministry، جب انہوں نے اپنی خدمت شروع کی تو اس کے بعد ان کا مخاطب کرنے کا سٹائل اپنی ماں کو یہی تھا، اے عورت۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایکچولی جیزس جو کہہ رہے ہیں کہ no longer or primary only your son but the son of God. Now you are not actually talking to only your son, you are talking to the Son of God. God in body, in flesh. یہ ڈسٹنس اگر وہ اس کو ماں کہتے ہیں تو وہ ان کا انفلوئنس جو ہے وہ ہیومن ریلیشن پر زیادہ ہے، نہ کہ ہیونلی ریلیشن۔ اس کے بعد جو خداوند یسوع مسیح کا جو ریلیشن جو ہے، نو مور ہیومن ریلیشن، وہ کہہ رہے اٹس اوور۔ 30 ایئرس ہی فلفل ہز ڈیوٹی، اور اب اس کا جو مشن تھا، اس مشن کے ساتھ جب دنیا میں آئے، جب انہوں نے وہ سٹارٹ کیا تو اس کو انہوں نے ڈسٹنس کر دیا، نو مور دس ریلیشن۔ اب اصل میں دیکھا جائے تو یہاں پر مریم بھی اس کو ایک وہی عورت نظر آتی ہے جس طرح اس نے دوسری عورتوں کو بھی مخاطب کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے دوسری عورتوں کو بھی اس طرح مخاطب کیا، انہوں نے ان کو رسپیکٹ کے ساتھ ہمیشہ بلایا۔ بہت سے لوگ کئی دفعہ کہیں گے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ماں کے ساتھ اس کا ریلیشن۔ اس کے لیے میں ایک دو حوالے اور دینا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ سکیں کہ اب ایک نیو ریلیشن شپ بلٹ ہو چکا ہے۔ کہہ سکتے ہی واز آلسو سیویئر آف دا میری ایز ویل، کیونکہ جب آپ مریم کا گیت ہی پڑھیں جا کے تو اس کہتے ہیں میرا خداوند، میرا منجی، میرا نجات دینے والا، سیویئر، مائی لارڈ، مائی سیویئر کر کے دعا کرتی ہے۔ ہو از سیویئر؟ جیزس از سیویئر۔ میتھیو 12:46 جب خداوند یسوع مسیح ایک جگہ پہ تعلیم دے رہے تھے، ٹیچنگ کر رہے تھے، اور ہی واز انٹرپٹڈ، ان کو سرمن کے درمیان کہہ سکتے ہیں روک دیا گیا۔ لکھا ہے جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ رہا تھا تو اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ کسی نے اس سے کہا دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے اس خبر دینے والے کو جواب میں کہا کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ اب آپ سمجھے کہ لوگ جو سن رہے تھے وہ کہتے ہوں گے یار یہ کیڑا بندہ کہ ہو جائے، انہیں یہ نہیں پتا وہ ماں کیڑی تھے، وہ بھرا کون نے۔ اٹس ناٹ لائک دس، بلکہ خداوند یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور
میری بہن اور ماں ہے. یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پر اس نے اپنی ماں کا کوئی درجہ کم کر دیا ہے، لیکن مین جو اس کے مشن تھے وہ اب اس میں کہہ رہا ہے کہ بلکہ یہاں تک کہ تب تک اس کے بھائی بھی ایمان نہیں لائے تھے. آپ کو پتہ ہے یسوع کے جو بھائی تھے وہ اس کے جی اٹھنے کے بعد ایمان لے کے آئے تھے. اس میں سب سے پہلے ان کا بھائی تھا یعقوب. یسوع کا گھرانہ بھی اس وقت تک اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ماں تو ایمان رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو ہم کبھی کبھی، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ سمجھنا سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. مریم ہمارے لیے ایک بہت عزت کی جگہ ہے، بہت عزت کا مقام ہے. دنیا کی جو ماں کا درجہ ہے ان کو دیا گیا ہے کہ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ تجھ کو مبارک کہیں گے. اس سے زیادہ کوئی مبارک ہو سکتا ہے؟ میں بھی آپ کہیں نہیں، اس سے زیادہ مبارک کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن ایک آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. لوک چیپٹر 11 ورس 27. اسی طرح خداوند ایک اور جگہ پر تعلیم دے رہے تھے، لوگوں کو سرمن دے رہے تھے. تو لکھا ہے اور جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو ایسا ہوا کہ بھیڑ میں سے ایک عورت نے پکار کر اس سے کہا. ایکچولی اس پیسج کا جو ٹائٹل ہے لکھا ہے ہو از بلیسڈ. اور اس عورت نے بیچ میں سے، جب وہ ایک عورت بلیس ہوئی، ایک عورت نے اس میسج کو سنا تو اس کو ٹچ ہوا ہوگا، کچھ نہ ایسی بات ہو تو وہ پکار اٹھی بھیڑ میں سے. وہ کہتی ہے مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی. یہ ایک بڑی ایگزالٹڈ کی بات تھی کہ واٹ از ایکچولی سیئنگ دا بلیسڈ آر دیٹ مدر. یہی کہا جا رہا نا کہ جس کے رحم میں تو رہا اور جس نے تجھے نرس کیا، جس نے تجھے دودھ پلایا. اٹس ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ کس کے بارے میں؟ مریم کے بارے میں، کہ مبارک ہے وہ رحم. اور یسوع کا جواب دیکھیں. یسوع نے اس سے کہا مگر زیادہ مبارک مور بلیسڈ. کس سے؟ یہ کوئی ڈھکی چپی یا کوئی ایسی بات نہیں کہ میں اس کا آپ کو کوئی ڈفرینٹ انٹرپریٹ کر کے در. وہ لکھا ہے اس نے کہا مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. مریم تو بلیسڈ تھی اور وہ رہے گی. لیکن میں بڑا حیران تھا میرے لیے ایک جب اس پہ غور کرتے ہیں. بلکہ میں نے آنٹی رانی کو فون کیا تو اس سے میں نے کہا آنٹی جی میرے لیے پنجابی چ ذرا پڑھ دیو. کدی پنجابی چ بڑا رچ مطلب مل جاتا ہے. تو انہوں نے میرے لیے پڑھیا ہے، پیسے نے لکھا ہے پنجابی چ تن کون ہے. جدوں یسوع ایک گلاں کہہ رہا سی تے بھیڑ وچوں ایک عورت نے پکار کے کہ تن ہے وہ ماں جس نے تینوں جنم دیتا تے وہ چھاتیاں جنہاں نے تینوں دودھ پلایا. یسوع نے اگوں کیا پر ਉਹ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ. میں نے یہی چیز کیتھولک بائبل میں بھی چیک کی. کیتھولک بائبل جیروشلم بائبل ہمارے گھر میں پڑھی ہے تو وہاں پر بھی بالکل اسی طرح کا بیان ہے. Now as he was speaking, a woman in the crowd raised her voice and said, happy the womb that bore you and the breast you sucked. But he replied, still happier, یعنی کہ اس نے کہا ہیپی وہ ماں ہے لیکن اس کے happier those who hear the word of God and keep it. خدا کا کلام جو ہے وہ کلیئر ہے. اردو جو بائبل ہے کیتھولک کی اس میں لکھا ہے. اور جب وہ کہہ رہا تھا تو ہجوم میں سے کسی عورت نے اپنی آواز بلند کر کے اسے کہا مبارک ہے وہ رحم جس میں تو متحمل تھا اور وہ چھاتیاں بھی جو تو نے چوسی. پر اس نے کہا بلکہ زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور عمل میں لاتے ہیں. کچھ بائبلز میں سے ان ڈفرینٹ ٹرانسلیشن میں سے اس پیسج کو کوٹ کیا ہے. کنگ جیمز, ASV, ایمپلیفائیڈ, NIV
اور ان کو میں آپ کے ساتھ اسی آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کے اصل مطلب کو سمجھ سکیں کہ خداوند یسوع مسیح کا اصل میں کہنے کا مطلب کیا تھا. نیو کنگ جیمز ورژن. وومن, what does your concern to do with me? My hour has not yet come. ASB. Woman, what have I to do with thee? My hour is not yet come. Amplified Bible میں لکھا ہے, Dear woman, what is that to you and to me? Bracket میں لکھا ہے, What do we have in common? You are human, no I am کیا divine. Leave it to me actually. My time یعنی کہ my hour to act has not yet come. NIV. Woman, why do you involve me? My hour has not yet come. اسکوفیلڈ ایک خدا کا خادم ہے, اسکالر ہے, وہ اصل میں اس چیز کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں, the Lord, وہ کہہ رہے ہیں woman, it's your concern not mine. مجھے تجھ سے کیا کام. جبکہ ایک خدا کا خادم, آپ نے شاید نام سنا ہو, میرے ذہن سے نکل گیا, اس نے اس کو جسٹیفائی کرتا ہے, کہتا ہے کہ نو, اسکولفیلڈ جو ہے اس کے ایون ٹوٹلی اپوزٹ کی بات کی گئی ہے. جیزس ایون ڈزنٹ سے وومن اٹس یور کنسرن ناٹ مائن, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں دس از مائی کنسرن ناٹ یور. I know what I have to do and what I am going to do. What is your common in you and me? How you can order being a human to Son of God? I have everything in control. Actually, خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے تھے, میں اس کو سمجھتا ہوں کہ don't worry, relax, I know my hour of act has yet not come. I will do what I. کیونکہ اگر ہم اسکوفیلڈ کی بات مان لیں کہ اس نے کہا کہ وومن اٹس یور کنسرن ناٹ مائن, اس سے آپ کیا لیں گے؟ ایسے لگتا ہے جب ہم بائبل پڑھتے ہیں تو یسوع نے کہا کہ مجھے تجھ سے کیا کام, اٹس مین نو. یہ لگتا ہے نا کہ نو, میں نے نہیں کرنا, میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جیزس سے نو ٹو مدر اینڈ دین گو اینڈ ڈو دا میریکل؟ اٹ ڈزنٹ میچ. اس کا مطلب ہے جیزس نے کہا ریلیکس, دس از مائی کنسرن ناٹ یو. تو اس کو کیا کہندے نے پنجابی جی, گونگے دی رمز گونگے دی ماں سمجھ لیندی ہے. اور جیزس کی ماں جو سب کچھ سمجھتی تھی, جس کو شروع سے ریولیشن دیے گئے تھے, لیکن ہمیشہ لکھا ہے کہ وہ ان سب باتوں کو اپنے دل میں لے کر سوچتی رہے. تو جیزس نے جب یہ کہا, ہم سمجھتے ہیں نو, لیکن مریم نے کیا کیا, اس نے اس کو یس لے لیا. اس نے کہا شاگردوں کو, نوکروں کو, جیسا یہ کہتا ہے ویسا کرو. اٹس مین شی انڈرسٹوڈ, اس نے سمجھ لیا کہ واٹ ہی از سیئنگ, اس کا مطلب کیا ہے. یہ آپ کو اگر آپ غور کریں تو آپ کو سیدھی سیدھی بات ملے گی. جیزس نے ایسی بات کہی جس کو اس کی ماں نے سمجھ لیا. اس نے کہا جیسا یہ کہتا ہے ویسا کرو. اس کا مطلب تھا کہ جیزس نے ماں جو جواب دیا تھا وہ ہم چاہے جس طرح مرضی لیں, لیکن مریم کو پرابلم نہیں ہوئی سمجھنے میں. خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کو عزت دیتے رہے. مریم نے فوراً جا کر کہا کہ جیسا یہ کہتا ہے ویسا کرو. خادموں سے جو کچھ انہوں نے کہا کہ جیسا یہ کہے ویسا کرو. مریم نے یہ نہیں کہا کہ جو کچھ میں کہتی ہوں. یہاں پہ ہمیں بڑا لیسن ملتا ہے کہ ایون مریم کے پاس کوئی اتھارٹی کسی قسم کی نہیں. انہوں نے صاف کہا کہ جو کچھ یہ تجھے کہے وہ کرو. اور جیزس نے بھی خود کہا جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے وہ میں تمہارے لیے کروں. کس کے نام سے؟ جیزس کے نام سے. کہیں نہیں لکھا کہ
کبھی کبھی تم میری ماں کے پاس بھی جایا کرنا تو اس کے تھرو میرے پاس آیا کرنا. جب ہمیں کلیئر عبرانی کے خط میں جا کے کہ ہم دلیری کے ساتھ اس کے آگے جا سکتے ہیں اور جو کمزوری میں ہماری مدد کر سکتا ہے, why then we need anybody else. Verse 6, وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے. یہاں پر یہودی آپ کو پتہ ہے کلینزنگ اینڈ وہ طہارت اور واشنگ کے لیے بہت زیادہ ریچول ان تھی, اور وہاں پہ جب بھی کوئی انٹر ہوتا تو سب سے پہلے نوکر کیا کرتے تھے کہ ان کے ہاتھ پاؤں دھلاتے, اور خاص طور پہ جب کھانے کی باری ہوتی تھی تو وہ بہت زیادہ صاف کرتے تھے. یسوع نے ان کو کہا کہ ان کو بھر دو, اور لکھا ہے کہ برم تک, کناروں تک بھر دو. اور عام طور پر یقین کیا جاتا ہے یہ جو مٹکے تھے جہاں پہ پاٹ تھے پتھر کے سٹون کے, ان میں اتنی گنجائش تھی بلکہ 2 من کی گنجائش, جس کو 180 گیلن اس میں پانی بھرا جا سکتا تھا. اور جب انہوں نے بھرا, آپ دیکھیں کہ جیزس ایون نیور ٹچ دیس تھنگس, اور یسوع نے کوئی وہاں پہ منتر نہیں پڑھنا شروع کر دیا. انہوں نے بھرا, انہوں نے کہا چلو بھر گیا اب لے کے چلے جاؤ. جب وہ معجزہ ہو چکا تھا, miracle was already done, معجزہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کیوں کیا کہ نوکروں کو کہا اور کہا اوپر تک بھر دو. یہ ایک ایسی بات تھی کہ ایک اسکالر کہتا ہے کہ انہوں نے اوپر تک اس لیے بھر دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اتوں تھوڑی جی کوئی دوائی ملا دیتی سی انہوں نے, یا ریڈ کلر ڈال دیا تھا یا کچھ بھی کر دیا. جیزس نے وہ ایک پبلکلی جو فرسٹ میریکل تھا ان کا, اور فرسٹ میریکل سے مجھے یاد ہے کہ آپ ایسی باتیں بچپن میں, بیکاز وی بلونگ ٹو پاکستان, ایسی باتیں سنتے ہوں گے, ہو سکتا ہے انڈیا میں بھی ہو ایسی باتیں, جیسے کہ لوگ سنتے کہ جیزس جب بچے تھے, جب بچہ تھا تو وہ اس طرح کے معجزے کرتا تھا کہ وہ مٹی سے برڈز کو بنا کر, چڑیاں بنا کر تو ان کو پھونک مار کے اڑا دیتے. اور یہ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ جیسے کہ یار کیسی پاور تھی کہ جیزس چھوٹے تھے تو وہ ایسے کام کرتے تھے. اور اس طرح کا بھی ہمیں بلکہ ملا کہ وہ جب ماں کی گود میں ہی تھے, چلنے پھرنے کے بھی ابھی اس طرح اتنی عمر نہیں ہوئی تھی, تو وہ لوگوں نے ان پر الزام لگانے شروع کیے مریم پر کہ یہ کیا ہوا, کہاں سے بچہ آ گیا. تو جیزس بچے ہی تھے جب تو وہ بول اٹھے, تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا روح ہوں. جو اس طرح کی بات ہے, Bible confirm this is the first miracle that Jesus did. جو سب باتیں آپ ایسے سنتے ہیں وہ ہیں جو ساری اپوکرفا کی بکس ہیں, جن میں برناباس کی انجیل, پترس کی انجیل, مریم مگدلینی کی انجیل, اور طرح طرح کی ان کی جھوٹی انجیل جسے ہم کہتے ہیں فالس, اور یہ سب 2nd 3rd سینچری میں جا کے جو لکھی گئی, اور ان کو اتھینٹک نہیں سمجھا گیا, ان کو کینونائزڈ جب کی گئی بائبل کی بکس ان میں شامل نہیں کیا گیا. اور نوٹ ایون کوئی بھی آپ کرسچینٹی کا کوئی بھی سیکٹ لے لیں, اینی سیکٹ, کیتھولک لے لیں, بیپٹسٹ لے لیں, آرتھوڈکس لے لیں, کوئی بھی, چاہے وہ آپس میں متفق نہیں ہے, ایون یہوہ وٹنس, مورمن لے لیں, they even don't believe on these things. کسی نے بھی اس پہ کبھی بلیو نہیں کیا. جو بائبل تھی وہ 1st سینچری میں کمپلیٹ ہو چکی تھی. جو بک آف ریولیشن تھی, دیٹ واز دا لاسٹ بک آف دا بائبل, واز کمپلیٹڈ ان 99 اور 98 سینچری میں. یہ کمپلیٹ ہو چکی. اس کے بعد جتنی بھی انجیل یا اس طرح کی ملی لوگوں کو, دیٹ واز all جو تھی وہ الہامی نہیں گنی گئی, ان کو ڈیوائن نہیں گنا گیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ جب بائبل نے کہہ دیا, سیل کر دیا کہ دس از دا فرسٹ میریکل خداوند یسوع مسیح نے کیا. وی ڈونٹ نیڈ ٹو گو بیک, چھاننے کی, ڈگ کرنے کی, تلاش کرنے کی, اس کے پہلے کیا کرتے لے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ جب پاک روح کے وسیلے سے لکھا گیا الہامی کلام ملتا ہے تو ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے کہ از ڈن, کہ یہاں پر لکھا ہے. تو لکھا ہے
اس وقت جب میرے مجلس کو اس نے چکھایا، جو وہاں کا انچارج تھا، تو اس کے، میں سمجھتا ہوں اس کے تو ہوش اڑ گئے ہوں گے. اس نے کہا کہ یہ کیا پلا دیا تم نے، ایسی زبردست چیز. میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس جو آتا ہے اس کی زندگی میں جو کچھ بیسٹ ہے، جو کچھ سمجھتا ہے کہ اٹس گڈ فار یو، لیکن یسوع ہمیشہ یہ کہتا ہے بیسٹ از یٹ ٹو کم. جو کچھ ہمارے پاس ہے اٹس ناٹ بیسٹ. بلکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا وہ مٹکے جو تھے، اگر پانی تھا ان میں، وہ کیا کرتے تھے، آپ کی ظاہری آؤٹ ورڈ کلینزنگ ہوتی تھی. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں وہ پانی دوں گا جو تمہارے اندر ندیاں بن جائے گا اور تمہاری اندر سے کلینزنگ کر دے گا، اندر سے تم کو زندہ کر دے گا. اب جب اس نے پیا تو اس نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ سب لوگ جب آتے ہیں تو پہلے لوگوں کو اچھی چیز پلا دیتے ہیں، جب وہ پی کے چھک گئے، اس کا مطلب کہ جو ٹن ہو گئے تو انہیں پتہ نہیں چلتا، جو مرضی پہ آئی جاؤ. تو تو نے بعد میں یہ سارا کچھ کیا ہے، تو کیسا بندہ ہے. یسوع نے یہ معجزہ دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا. ورس 11 میں لکھا ہے یسوع نے یہ معجزہ دکھا کر کس کا جلال ظاہر کیا؟ کس کا جلال؟ اپنا جلال. میں اس سے پتہ اصل میں کیا کہتے ہیں، گلوری بلونگ ٹو گاڈ. جب ہم کہتے ہیں جلال کی بات کرتے ہیں، گلوری کی بات کرتے ہیں، اٹس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ گاڈ. گلوری بلونگ ٹو گاڈ. جلال کس کا ہے؟ یسوع کا ہے. جب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو یہ نہیں لکھا کہ یہ معجزہ دکھا کر یسوع نے اپنے باپ کا جلال ظاہر کیا، یا یہ معجزہ دکھا کر یسوع نے پاک روح کا جلال ظاہر کیا. اپنا جلال اس مین who I am actually in a flesh, in a body. I am actually God in body. I have control on the nature کے اوپر، فطرت کے اوپر اس کا کنٹرول ہے. وائن آپ کو پتہ ہے کس طرح بنتی ہے؟ It's take longer time. پھر سیڈ گرو ہوتا ہے، پھر اس کو وائن پریس میں بہت کچھ کیا جاتا ہے. لیکن جیزس واز جسٹ تھنکنگ کہ ادھر وائن ہونی چاہیے، دیر واز وائن. خداوند یسوع مسیح نے یہ ظاہر کیا کہ میں کیا ہوں. آپ کو یاد ہے کہ اس طرح کا سملر میریکل اولڈ ٹیسٹامنٹ میں تھا. موزس ڈیڈ ہز فرسٹ میریکل. Moses did his first miracle, turn water into blood, death. Jesus turned water into joy, life. Bible actually wine کو Old Testament میں اس طرح present کرتی ہے joy کا، خوشی کا وقت، جہاں پہ آپ you can drink wine but you not allowed to be drunk. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں، کیونکہ وی ڈونٹ ہیو کنٹرول آن دیز تھنگس، سو تو بیٹر ہے کہ ہم اس سے دور رہیں. لکھا ہے کہ اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے. شاگرد اس پر تو پہلے ہی ایمان رکھتے تھے، اس لیے فالوور تھے اس کے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ جب یہاں پہ لکھا نا کہ اس کے شاگرد، ایون دیٹ ٹائم تک وہ اس کے شاگرد نہیں تھے. آپ کہیں گے یہاں تو لکھا ہے کہ، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اندریاس جو ان دونوں میں سے تھا جو اس کے پیچھے ہو چلے، ان میں سے ایک کون تھا؟ اندریاس، شمعون پترس کا بھائی. اس وقت تک پترس تو ملا بھی نہیں تھا، تو وائی ہز نیم مینشن شمعون پیٹر. یہ اصل میں 60 ایئرس کے بعد جان اس سٹوری کو ساری کو لکھ رہا ہے. تو وہ اس کو بتا رہا ہے کہ جو اس کے شاگرد تھے وہ اس وقت ایمان لے کے آئے. دے فالو جیزس. First they became follower, then they believer. اس کے بعد کیا ہوئے؟ disciple. اور اس کے بعد خداوند نے ان کو apostles کا لقب دیا، ان کو رسول بنایا. یہ ایک پروسیس تھا جس میں سے وہ گزرے. خداوند نے سب سے پہلا اپنا میریکل کیا ویڈنگ سیریمنی میں، اور ہی واز انوائٹڈ. لکھا ہے یسوع اور اس کے شاگردوں کی وہاں پہ دعوت تھی.
जीसस इससे क्या कि आज अगर देखें कि जो शादी है, शादी को मोक किया जाता है, मजाक, स्पेशली वेस्ट में लोगों के मैनी मोक मैरिज टुडे, बट गॉड ऑनर एंड रेफर्स इट। इब्रानियों के खत में लिखा है 13:4 में, मैरिज इज ऑनरेबल अमंग ऑल एंड द बेड अनडिफाइल्ड। ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। For God will judge sexual immoral people and adulterers. क्यों खुदा यीशु मसीह ने शादी में आके उसको इज्जत बख्शी कि उसने कंफर्म किया, क्योंकि पहला चैप्टर अगर बाइबल का पढ़ लें तो वहाँ पर भी खुदा ने शादी को इस्टेब्लिश किया। और जीसस जब स्टार्ट करते अपनी मिनिस्ट्री तो पहला मिरेकल इन वेडिंग में करके मैरिज की जो सेरेमनी है, ये जो लिंक है, इसको खुदा ने ब्लेस किया है कि मैरिज जो है, शादी जो है, तुम्हें में इज्जत की, ब्याह की, यानी ऑनर की बात समझी जाए। और लिखा है, उसके साथ लिखा है बिल्कुल उसी आयत में कि खुदा हरामकारों और जानियों यानी कि अडल्टरस, सेक्सुअल, मैं क्लियरली कहूँगा, सेक्स आउटसाइड मैरिज इज अ बिग सिन। खुदा उसकी अदालत करेगा। ही विल पनिश दोज पीपल हैव दिस काइंड ऑफ लिंक। हमेशा याद रखें, खुदा को ये सब कुछ पसंद नहीं है। उसको पसंद है कि और ऑनर देता है आप लोगों को, और जो इस चीज़ की इज्जत करते हैं खुदा उनको ब्लेस करता है, उनमें खुद शामिल होता है। जब भी जो कोई शादी करे उसमें सबसे पहले किसको इनवाइट करे? जीसस। इफ जीसस इज देयर यू विल नॉट रन आउट एनीथिंग, ही विल प्रोवाइड, ही विल कंट्रोल एवरीथिंग। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खड़े हो जाएं, हम दुआ करेंगे। और मेरे दिल में कि ख़ास तौर से मैं आज स्पेशली मैरिड कपल के लिए एक दुआ करना चाहता हूँ। तो सामने आ जाए, हस्बैंड एंड वाइफ, आई वांट टू प्रे फॉर देम। इधर आ जाए। दैट इज ऑनर एंड थैंक गॉड फॉर दिस।